दानिश्वर हैं, कॉलम निगार हैं, तज्जियाकार, बेबाक, सच बोलने वाली आवाज। अंदाज सख्त है, क्या सच हमेशा मीठा होता है? हसन निसार पाकिस्तानी समाज से क्या मायूस हैं या बददिल हैं, कुछ उम्मीद बाकी है। सिरे से समाज है ही, ये जंगल है। पाकिस्तान में अशराफिया नाम की चीज है, 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। तारीख के विलन्स को हीरो बना के पेश किया। अगले आई थे घरवाली बन गए। आपका 50 घंटे का प्रोग्राम हो, मैं मुहावरे सुनाऊंगा, खत्म नहीं हो। IMF कह रहे हैं कि अपने शुमारियात दुरुस्त करो। करतूत होते हैं तुम्हारे। बचपन में मैं भुट्टो के लिए मैंने ये कहा कि मैंने सारी जिंदगी को मेरा कोई लेना देना नहीं था कि जेड़ा बाए वो भी खाए और रोटी कपड़ा मकान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान बहजत जलानी और प्रोग्राम है बियॉन्ड विद बहजत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ना तो किसी जमात की वकालत करती है, ना ही किसी ताकत के सामने झुकती है और ना ही मकबूल आम बयानियों का सहारा लेती है। आज मेरे साथ हैं, दानिश्वर हैं, कॉलम निगार हैं, तज्जियाकार हैं और बेबाक, सच बोलने वाली आवाज़। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में ना तो नारे लगाए, ना ही तालियां बटोरी, बल्कि बहुत सारे सवाल उठाए। ऐसे सवाल जो हमें आईना दिखाते हैं। उनका अंदाज सख्त है, अल्फाज शायद कुछ तेज भी हों और ख्यालात बहुतों के लिए गिरा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच हमेशा मीठा होता है? तो जनाब, मेरे साथ आज जो शख्सियत हैं वो हैं हसन निसार। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। मैं मेरे पास आज बहुत सारे सवाल हैं। आम तौर पर बहुत चीज़ें मुझे लिखना नहीं होती, लेकिन आज की बातचीत मेरे नज़दीक बहुत अहम है और इतनी अहम कि मैंने कुछ ना कुछ लिखा, क्योंकि आपसे बात करने के लिए मैं चाहती थी कि वो सारी बातें ना हो जो हम रोज़ करते हैं। मुझे ये जानना है आपसे कि हसन निसार के ख़यालात कहाँ से जन्म लेते हैं? पाकिस्तानी समाज से क्या मायूस हैं या बददिल हैं या कुछ उम्मीद बाकी है? क्या वाक़ई हम सच सुनने का हौसला रखते हैं? तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, यहाँ से शुरू करते हैं कि आप अक्सर कहते हैं कि मसला अफ़राद का नहीं, ज़हनों का है। तो इस बात की थोड़ी वज़ाहत कीजिए और यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए, बुनियादी बात ये है, पहली बात जो आपने पूछी वो ये है कि कहाँ से। तो मैं सब कुछ अखज़ करता हूँ अपनी तन्हाई से, और मैं मॉडर्न मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ। आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि मैं सेल फ़ोन भी नहीं करता, और हैरानकुन बात होगी मुझे, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग को ये बात समझ नहीं आई। मैं कोई ये टीवी सीरीज़ वगैरह में ऑपरेट नहीं कर सकता। आई लिव विद माई सेल्फ एंड माई बुक्स। दूसरी बात जो आपने की है वो की है समाज की, जिसे माशरा है। जी। ये सिरे से समाज है ही नहीं, ये माशरा है ही नहीं। ये एक जंगल है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। उनमें कुछ परिंदे भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जानवरों। माशरा जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये लफ्ज़ निकला है माश से। ये याद रखें। अगर इंसानों के किसी रेवड़ में, किसी हुजूम में माश की तक़सीम मुनसिफ़ाना नहीं होगी, वो माशरा हो ही नहीं सकता। वो एक रेवड़ होगा। दुरुस्त। ठीक है, हमारे हुजूर का मैं रिवायती किस्म का मुसलमान नहीं हूँ। कमाल, जैसे अवाम हो वैसे ही हुक्मरान, और फिर फरमाया कि अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स हो। और इस्लाम के साथ ये ट्रेजेडी हुई कि देखिए नहीं, अशराफिया हुजूर के ज़माने में भी होती थी, हर ह्यूमन सोसाइटी में अशराफिया हो।
بات سمجھانے کے لیے تھوڑا عرض کر دوں کہ سیدنا بلال جیسی قربانیاں تو کم لوگوں نے، لیکن ان کو گورننس کے لیے نہیں چنا. ان کو خلفاء بھی احترام بہت دیتے تھے اور سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے تھے. ان کا بہت عزت محبت احترام تھا، لیکن گورننس نہیں. وہ ایک خاص ہوتا ہے. جیسے امیات سے یہ بنی ہاشم تھے، ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں، وہ بھی 1,500 پرانی. پاکستان میں اشرافیہ نام کی چیز ہے ہی نہیں. یہ اکلوتا ملک ہے. میں pretty well traveled. میں نے لفظوں کو جتنا مس یوز اور ابیوز ہوتے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے. اشراف نہیں، یہ بھیانک اور غلیظ ترین لوگ ہیں. دے آر فارچون ہنٹرز، دے آر upstarts. یہ بھی عجیب و غریب مخلوق. اشرافیہ اس خطے میں ختم ہو گئی تھی مغلوں کے بعد. اس کے بعد گوروں کے ایجنٹس، برٹشرز کے، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان کو سیکنڈ ورلڈ وار میں فائنینشیل ٹرمز میں سپورٹ کرنے والے، ان کو فوجی سپلائی کرنے والے، اور اس طرح کا میں جتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی ملک کے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، وہ مجھے مسئلہ خیز کرتے ہیں. I could be wrong, but مجھے حق نہیں ہوتے. جی یہ میرا سوال جو تھا اس میں اگلا سوال بھی تھا کہ آپ کی فکری تشکیل جو ہے اس کے کیا مراحل رہے. کچھ مراحل کا ہمیں خود بھی پتہ ہے اس بات کا کس طرح سے کیا بات ہے. آپ کا ایک بہت لمبا سفر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی جو حالات ہیں اس کے کو دیکھتے ہوئے. ہر باری ہم سوچتے ہیں، ہر دور جب آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا اس سے زیادہ بدتر کوئی دور ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے، پھر ہم حیرت زدہ ہو کر سوچتے ہیں کہ کیا ابھی کچھ اور باقی ہے. تو کس طرح سے یہ کہاں پر غلطی پہ غلطی کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے اتنے ادوار دیکھے ہیں، آپ کے خیال میں سب سے جو جسے کہنا چاہیے پاکستان کا جو بالکل پست ترین جو دور تھا یا نچلا ترین دور تھا وہ کون سا تھا؟ آپ اس کا بڑی آسانی سے موازنہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں، لکھتے آئے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں. میں 2 سطروں میں یہ بات کرتی ہے. یہ کو 1,000 سال، 500 سال، 100 سال، 90 سال پہلے کی بات نہیں ہے. حبیب جالب آپ بھی جانتی ہیں، وہ اس ملک کی گلیوں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، جلسوں میں جایا کرتا تھا. 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. صدر ایوب زندہ زندہ باد نہیں، وہ دراصل کہہ رہا تھا مردہ باد. آج بھجن بی بی اس بھوکے ننگے ملک میں روٹی 20 روپے کی. کیا کہہ رہا ہوں، 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. اس پہ اس ملک کا ایک عوامی شاعر ماتم ہو گیا کرتا. 20 روپے من آٹا اس وقت عام آدمی کے لیے تھا. آج 20 روپے کی روٹی اعلان. سو اس ملک کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ دیکھیں، میرے ایک محترم دوست تھے نیاز خالد، وہ نیشنل اسمبلی گئے، فنکشن اسمبلی گئے، چیف منسٹر پنجاب بھی گئے، پرائم منسٹر میرا وہ درویش قسم کے آدمی. ان کے ساتھ میرا بہت پیار محبت تھا. ایک بار انہوں نے جملہ بولا، آج تک مجھے فون، ان کو دنیا چھوڑے کئی سال تو لبنا کیا، مجھے وہ پیار سے مرشد کہتے تھے. حالانکہ میرے باقی جگہ مجھے ایک بار کہتے ہیں، مرشد ہم سوائے جھوٹ کے کسی اور شہر میں زندہ نہیں تھے. دیکھو ہم بات کرتے ہیں لوگوں نے یہ کیا، لوگوں کو کیا، لاٹ آف پیپل died because of Pakistan. Nobody died for Pakistan. نہ علاج، نہ علم. روٹی کپڑا مکان کا فراڈ ہوا،
آج تک بک رہا ہے اس ملک. سو بیسیکلی میں نے کئی سال گزارے عوام کی محبت میں. اور ویری ریسنٹلی few years ago میرے اندر ایک دوسرا پیج شیری ہوا. Yeah, they are equally responsible. ان کے ساتھ ہمدردی یا تھوڑا جو ہے وہ وقت ہے جہالت ہے وہ. چونکہ انویسٹمنٹ پوری رسپانسبلٹی سے. اور میں پہلی بار یہ بات نہیں کرتا اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ کہ اس ملک کی اشرافیہ زیادہ کرپٹ ہے یا عوام. آپ کو کئی سال ہو گئے پاکستان جا کے اس طرح آپ کو ریلی والا آپ کی اتنی سی بوتی اتارے گا جو اوپر بیٹھا ہے وہ ملک کی بیچنا ہے ختم. تو نہ یہ معاشرہ ہے نہ یہ ملک. تو آسن بھائی یہ بتائیں مجھے کہ سب سے بڑی فکری کمزوری آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام کی؟ جذباتیت ہے، جہالت ہے، منافقت ہے، یہ سبھی کچھ؟ یہ تینوں چیزیں اکٹھی کری. آپ نے خود ہی سوال میں ہی جواب دے دیا. جہالت ہے جس کی وجہ سے جذباتیت ہے اور باقی منافقت ہے. کوئی morality نام کی چیز نہیں ہے. بس میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کیلکولیٹ جو حکومت کرائے تو جتنے کہ لاکھوں کم ہوگا. جتنی مساجد ہے ان کا کیلکولیٹ کرو کتنی ہے بلین سے ایک طرف ہے وہ جائے گا اربوں میں نہیں بلینز میں نہیں ٹریلینز میں ڈالرز. وہاں پریچنگ ہوتی ہے 5 times a day. یہ وہ اجتماع ہوتے ہیں برالکی کا. اس سب کا مقصد تو یہ ہے ہمارے حضور میں دیکھیں اگین میں اس طرح کا مسلمان نہیں ہوں نہ تمہاری. ہمارے حضور میں بیسکلی کیا تھا 100 great men میں سب سے پہلے وہ میں ایسا ویسٹ کا عالم اور انٹلیکچوئل ہے. ہاں اس طرح کی تدبیر انہوں نے انگریز کو پیش کیا. کیا کھا تیل نکالا تھا اور کی پانی سے سونا نکالا تھا خود کی. تو بعد میں ایکسپینشن کی پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں سے مکہ میں کیا few thousands میں کیا. باقی انہوں نے کی تھی انسان سازی ابلیوں کو انسان بنایا. ہمیں یہ چول پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں اشرف المخلوقات. میں سنیں گے اشرف المخلوق کچھ انسان کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ ان کے اگر کوئی اشرف یعنی اعلیٰ ہوتا. اس اسپیشی میں ہومو سیپینس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی سپیریئر اور اشرف پیدا ہو سکتا ہے. شیر کے گھر میں شیر، مگرمچھ کے گھر میں مگرمچھ، آدم خور کے گھر میں اس طرح کی بات. تو یہاں تو نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. جھوٹ بکتا ہے. تاریخ کے ویلنس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تاریخ کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. شہروں اور سڑکوں کے دیکھیں بات کریں اب یہ کو کمپلیمنٹ تو نہیں ہے محمد علی جناب کو کیا رائے قائد اعظم کریں تو گوشت کرو. تم نے اس کو کرشن نگر لاہور کا پڑا اس کو اسلام پورا کرتے وہاں تو کوالٹی آف مندیز بہتر ہوگی. ہے وہاں تو کچھ بھی جھوٹ. لال پور اور سر بیمز وائلینڈ جیسے لال پور ویژولائز کیا کنسیو کیا اور بنایا. 8 بازاروں کی تعمیر کے درمیان وہ گھوڑے کی زین میں اپنی بنیان اور قمیض اتار کے گرمی بہت بنایا. کوئی شرم حیا نہ کوئی ویلیوز ہیں نہ اخلاقیات ہے. اور اقتصادیات کا تو چھوڑو کنٹری آف بیگرس. مسائل سے دلچسپی نہیں، جذباتیت ہے، جہالت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی اسی پیدا کیوں ہوئی؟ آپ جیسا سوچنے والا یہ بالکل جانتا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ آپ اگر ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں آپ تو سمجھ جائیں گے. ہم صدیوں کے غلام جن کو ہم مسلمانوں کی حکومت کہتے ہیں. میرا آرگومنٹ بہت سادہ ہے. بہجت اور وہ یہ ہے کہ یہ عزلوی دوری
ان کو ہم گلیمرائز کرتے ہیں. یہ تو الویڈس سے اگر 2025 میں پاکستان کے قابض لوگ گزشتہ 78 سال سے پاکستانیوں کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں, بھوک ننگ سے مار رہے ہیں, انہیں وہ بھی نہیں ملتا جو مفت ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ عزت نفس. لوگوں کو تھانوں میں شکر نہ مارو, یا چپ کے لا جاؤ, اپنا نہ کرو. اور کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ کے جو سو کالڈ ہیروز ہیں, غزنوی, زرباری, دا ایون ناولز, اب کبھی اتنے پنجابی کے محاورے اٹھا کے دیکھیے. 2 وقت کی روٹی, روکی سوکی کھا ٹھنڈا پانی, چور چکا چوبری گنڈی ڈان پرگار, وٹ از سیکنڈ کے اگلے نائی پہ کارالی بن بیٹھی. یہ ایک نہیں, آپ کا 50 گھنٹے کا پروگرام ہو, میں محاورے سناؤں گا, ختم نہیں ہوں گے. کوت والی جس کے گھر اناج اس کا کوت والی اٹھا کے وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے. ہم زندہ قوم ہے, یہ اسلام کا قلعہ ہے, کوئی اسلام پہ ہی رحم کر. ملک کا نام ہے اسلامی نہیں یا پاکستان. میں ایک بار کئی بات کہہ چکا ہوں, اس میں اسلام کا الف موجود نہیں, جمہوریت کی جیم موجود نہیں, چونکہ جمہور ہی موجود تو جیسے جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو. عوام کے ہیں یہ تو 2 پائے ہیں. میں انسان نہیں ہوں اگر مجھے صحیح اور غلط, سیاہ اور سفید کی, گناہ اور ثواب کی, بھلے میں کتنا ہی گندا ہوں, تمیز تو ہو, وہ بھی پتہ ہی نہیں پتہ تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ جو ہمارے علماء ہیں, ہمارے جو فکری, جن کو کہنا چاہیے فکری طور پر سمجھنے والے, سوچنے والے لوگ ہیں, اور جو مذہب کے نام پر استعمال ہوتے ہیں, جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہے. میں نے ابھی مسجدوں کی بات کی کہ ٹریلین آف ڈالرز آر بلاک دیر. آؤٹ کم کیا ہے بتاؤ؟ اس میں دیکھو اخلاقیات کے یہ معمار ہے نا, عوام کی اخلاقیات داخل ہے. اس کی وجہ جنت دوزخ یہ وہ بوڑھے شورے نہیں چکروں میں ڈالا ہوا ہے. ادروائز نہیں, پریکٹیکلی آپ ادھر بیٹھے ہو, زیادہ بیٹر ایجوکیٹڈ وہاں پاکستانی ہوں گے, پوچھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم کا مطلب اگر 100 میں سے ایک بندہ مجھے بتا دے تو مجھے فون کر, I'll punish myself. اچھا, یہاں آپ کا مولوی کہتا ہے شریعت, شریعت تو لفظ کوئی نہیں, لفظ شریعہ. شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر. عربی کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر. اینڈ اف اٹ اسٹاپس فار ایکس نمبر آف ڈیز اٹ ٹرنز انٹو کرید آف. ان کو تو رحمان اور رحیم تک پتہ نہیں پڑتا. عجیب و غریب دنیا. اللہ خیر کرے گا بھائی, اللہ کیوں خیر کرے گا؟ وجہ اس کی خیر مشروط ہے, کرے گا تو صحیح. وہ آپ مکہ مدینہ اتنے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے نکل کے پوری دنیا پہ چھا گئے کیونکہ آپ یو ڈیزرو, یو کوالیفائی. اور وہ جو ہے نا, بے شک تم طالب آؤ گے اگر تم مومن ہو, ورنہ ذلیل ہوگے. سولٹ کے دیکھو آپ غالب آؤ گے. اور یہاں غلبے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی سپر پار کا غالب آپ کا آنا اس لیے زندگی ملتا ہے, زندگی میں سکسیس تھا کہ آپ کوئی آپ کو ابلیٹ نہ کر سکے. آپ نے طاقت اس لیے نہیں حاصل کرنی تھی کہ آپ نے ایکسپلائٹ کرنا ہے, آپ کو ایکسپلائٹ کرنا, کوئی تو شعور ہی نہیں. تو آصف بھائی کیا کہیں گے, پاکستان میں سیاستدان ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, آج کل یہ لفظ بڑا سنا جاتا ہے, بڑے دنوں سے بڑا سنا جاتا ہے, آج کل کچھ خاص زیادہ ہی سنا جاتا ہے. ہم یہاں دور لاکھوں ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے یہی بات سنتے ہیں. اور پھر مذہبی طبقے ہیں, کون ذمہ دار ہے زیادہ, اصل ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں کون ہے؟ یہ سارے ہی
جسے کہنا چاہیے کہ ایک وشیس سرکل ہے جو سیاستدان سے شروع ہوا، اسٹیبلشمنٹ پہ گیا، مذہبی طبقوں پہ آیا اور اسی طرح ایک چکر میں گھومتا رہا۔ اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک گھر میں تیرے سب کو شادہ بات، ایک گھر جب برباد ہوتا ہے تو اور مکمل لڑکے آوارہ ہیں، لڑکیاں بے لگام ہیں، بیوی کو ہوش نہیں ہے، باپ مجرے سن رہا ہے، یہ واقعی رہا ہے، یہ اپنا مسئلہ ہے، very indisposed. Nobody is bothered. So that is what it is. روز رشوت کا اتنا بڑا اسکیم۔ IMF کہہ رہا ہے کہ اپنے شماریات درست کرو، شماریات statistics۔ اور پاکستان کے بہت بڑے رائٹر مشتاق احمد یوسف وہ لکھتے ہیں کہ جھوٹ کی 3 قسمیں۔ دیکھو، ایک طرف IMF کہہ رہا ہے، ایک طرف میں مشتاق یوسفی مرحوم کو بولتا ہوں۔ جھوٹ کی 3 قسمیں: سفید جھوٹ، کالا بھی یعنی بالکل سفید کالا۔ اب تیسرا انہوں نے کہا سب سے جو بڑا ہوتا ہے اس میں سرکاری اداکش، جس ملک کا ٹاپ تو گھر کا ہر فرد اس کو بیچنے لوچنے تو کھلا ہوگا تو لاجیکل اینڈ کیا بنتا ہے؟ میں تو دیکھیں، یہ اس دین کو انہوں نے کچھ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس میں سے جو لاجک ہے وہ بالکل ہی اس کی مواصلات نہ ہوتی۔ ہمارے یہاں زبان کا دیہام ہے، یہ جو مر جائے، کوئی کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی ادھر مر گیا، کوئی ادھر ڈوب کے مر گیا، کوئی بیٹر میں بچہ گرتے مر گیا، اس طرح سے جو بنیادی طور پہ جو اسٹیٹ کا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شرمناک۔ یہ جو آئی ہوئی ہے تھی مسوں آئی، اچھا اس سے بڑی کو بکواس ہے؟ رب العالمین ہے وہ، رب الپاکستان نہیں۔ کئی ملکوں میں ایوریج ایج ہم سے بہت بہتر کیوں ہے؟ کرتوت ہوتے ہیں تمہارے۔ دعا پسند نہیں، انہوں نے کیا بنا؟ دعا کے لیے دیکھ چاہیے، میرکس چاہیے۔ ادروائز رب العالمین نے اگر جنتیں بنائی ہیں تو جہنم میں تو ہماری اپروچ اتنی گندی ہے۔ کرتوت میں نہیں دیکھ رہا، اپنی انڈیویجول ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ میں کتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ میرے پاس بہت بچے آتے ہیں، میں سینئر پیشنٹ کے خاص طور میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا زندگی میں یاد رکھنا، تمہیں جھاڑو دینے کا کام سونپا جائے، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ تمہارے جیسا جھاڑو نہ دے سکتے۔ آفیسز میں نہیں جاتے، بیوروکریسی اتنی بے غیرت ہے، گھر سے صاحب ابھی چلا نہیں ہوتا، اسی چلاتے کہ اس کو انہوں نے دیکھ کے پڑیں گے، گاڑیاں میں سیٹ ہوتی ہیں، بیوٹ ہوتی ہے۔ آپ اس ملک کا پورا جو سیل اسٹرکچر ہے وہ بساتے خود ایک نان اور اعتراف جو۔ مجھے ایک بات بتائیں، پچھلے دنوں میں نے یہ آیا somebody to search out and let me know کیا یہ جتنے انسپیکٹرز ہوتے ہیں بہت وائٹر ہوتا ہے، بہت خوفناک اور خطرناک کام۔ پولیس کا انسپیکٹر ہو، ڈرگ انسپیکٹر ہو، ٹھیک ہے، یہ کسٹم انسپیکٹر ہو، سائز انسپیکٹر یا اس طرح جتنے انسپیکٹر یہ بھی بےحدی ہوتے ہیں، ان کے آگے ہڈی ڈالے بغیر کام ہو نہیں سکتا، سیلری اٹھا کے دیتے۔ SHO انسپیکٹر پولیس 1.5 لاکھ سے تو اللہ معاف کرے۔ اب اس ملک میں میں کیا بتاؤں آپ کو حال کیا، شرم آتی ہے۔ میں نے پچھلے 2-2.5 سال سے ڈاکٹر کے جانا ہو یا کوئی اور مجبوری میں شادیوں پہ بھی نہیں جاتا، سوائے اس کے کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو وہ بچے نہیں باہر ہی جاتا۔
میں نہیں جاتا وہاں چونکہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کے کہنا. مجھے لگتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں آن لائن میں بڑی پوش جگہ پہ رہتا ہوں, یہ پرو کی بڑی ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹریفک سگنل بھی ہو تو کہیں نہیں دکھتا ہے وہاں. عورتیں, بچے, بوڑھے, معصوم بچے اٹھائے ہوئے رکھ کر کے رکھ کر پیون چٹا دیتا وہی مدبوب کرا. اور پچھلے چند سال سے ایک ہمارے یہاں جو ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں بیاہوں شادیوں کے نام کا وہی ان کا تھا. اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا, اب وہ بھی بیجت میں شامل. پوری دنیا میں آپ کی سادہ ترین شہرت یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کو بیگزوں جتنے نکالے گئے ہوں گے ان کے علاوہ نہیں ہوں گے کہ نہیں نکالے. اور پاکستان نمبر 1 ہے, کوئی نہیں ہے بیگس. باقی آپ اذانیں دیتے رہو, اذانوں کے وقت پہ بھی ہمارا اتفاق نہیں. اتنی عجیب یا تو اذان کی آواز کال فور پریئر میں آپ کے میرے درمیان 2 گھنٹے کا کچھ نہیں. It's a small gated community where I live. There are 2-3 mosques. Often, very small. یعنی نہیں خیال کے لاہور میں اتنی اسمارٹ اور چھوٹی جی ڈی ایچ اے وغیرہ تو پورے شہر بن گئے ہیں, یہ نہیں ہے دیکھے کیوں تو کچھ نہیں. ایک مؤذن شروع ہوتا ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوتا ہے دوسرا یہی خیال نہیں آتا کہ کوئی کارنر اگر بل پر میرے پاس بیٹھا تو وہ کہے گا بول رہے کیا ساؤنڈ ہے یہ میں سے بتاؤں گا کیا اس کو تو بات ہی سمجھ میں ہے. سو یہاں ماتم کے علاوہ کچھ نہیں, اور ماتم بھی یہ کوئلوں پہ, لیکن جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کرے ان میں شاید کوئی 2-4-5-10 لاکھ میں کوئی آدمی ہو ایسا ہوتا ہو جو اڑتا ہو. میں یہاں تک دیکھا ہوں شادیوں میں جتنی بڑی گہرے تھی, اور میں کہتا ہوں کہ قلبوں کے دار یہ جو گہرے ہیں جو زیادہ عمر کے ہیں وہ سوچتے ہوں کہ ہماری بیٹیوں کا آتا پیچھے کوئی, جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہوں گے ہماری بہنیں گھروں پہ بیٹھنی, اور جہاں بچیں گنی نہیں جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اتنا تو برا کوئی شرم ہے نہیں, کوئی حیا ہے ہی. دلوں کو ہاتھ نہیں پڑتا کہ ان میں سے کسی کی آپ پڑ جائے اگر نو nobody is bothered. بہت حسن بھائی بہت پاکستان میں بہت سارا اب میڈیا کا عمل دخل ہو گیا. اب اس طرف تھوڑا سا آتے ہیں, آپ نے بھی میڈیا کے بچوں کی بات کی, جب نوجوانوں کی بات کی, تو کیا مجھے لگتا ہے کہ کیا پاکستانی میڈیا کو اگر میں سنوں تو ایسی ایک کنفیوژن کی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں لگتی کہ درست کیا ہے, غلط کیا ہے, اصل خبر کیا ہے, کیسے ہے. تو کیا اس میں سچ بولنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے آپ ساری بات کریں, تجزیہ کریں, اس سے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جسے کہنا چاہیے کہ وہ ایک وہی بات ہے, ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. ہمیں جسے کہنا چاہیے نا, ہم امتیاز کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے, تمیز کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے. تو یہ میڈیا کا کیا رول ہو گیا, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ کا تعلق ایشا میڈیا کے ساتھ بھی جڑا رہا. میں human society it's like it's like a human body. یہ کیا ہے؟ یہ ایلیٹ آرم فورسز کا رول ہے باغی کہ یہ ہاتھ کیا ہے, مانا کیا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے ہیومن سوسائٹی میں اگر اس کو آپ انسانی جسم سمجھ کہ اس کا اگر ایک عضو ایک آرگن تباہ ہو جائے تو پورا جسم لے لوٹتا ہے. لیور اللہ معاف کرے, یا کسی کا کو کینسر ہو گیا تو پورے کا پورا بندہ ہی گیا. یہاں تو کوئی تھی ورڈ دا مشین چل ہیومن باڈی سے نہیں. حالانکہ بہت خوبصورت مثال ہے, لیکن ہم ہیومن سوسائٹی کو ایک مشین سمجھ لیں.
اب پاکستان اب تو کہتے ہیں نا 25 کروڑ پتی ہوئے بکواس کرتے ہیں تو یہ نہیں پتا اب تو پتہ نہیں 2829 رہ گیا ہوگا 2829 کروڑ پرزوں پہ مشتمل ایک مشین اس کا تو بھائی ادھر ایک آدھ کو پرزہ بھی کو میل فنکشننگ ہے اس کی پرفارمنس متاثر ہوگی باقی پرزوں کو بھی یہ بیٹھ جائے گی. یہ تو ایک ایسی مشین ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا کوئی پرزہ بھی ٹھیک نہیں, ایک ایسا جسم ہے جس کا کوئی آرگن ٹھیک کام نہیں کرتا. نہ میرا دماغ ٹھیک کرتا, آنکھیں میری دیکھنے کے قابل, دل میرا محسوس کرنے کے قابل ہے, اسکن میری بے حس ہو چکی ہے, مطلب all my organs are not functioning properly. تو کیا ہے, زندہ تو جانور بھی ہیں امیزون کے جنگلوں میں, وہاں ٹرائبس بھی ہیں, یہ تو کھایا جا چکا ہے ہر طرف. اب اچھا کام ہم نے کرنا نہیں, عقل ہوگی بھی تو کرنا, شعور ہوگا بھی تو کرنا, اس کو بڑے بے شمار مقروحات میں سے ایک چیز ہے شوق کا. ایسا نہیں, سیمسن کی, رستم کی, ٹارزن کی اولاد بھی ہوگی تو ڈلیوری 9 ماہ بعد ہی تو وہ نام ہوگا, ورنہ تتما بچا ہوگا یا معاملہ پوری پوری قوم ٹاپ سے لے کے باٹم تک سب تک کی تلاش نہیں, یہ ہونا ہے. اب اس ملک کا اگر کوئی سلیوشن, اللہ کرے میں غلط ہوں, اگر کوئی سلیوشن تو 20 سالہ پروگرام فٹ کا کھل جاؤ, ایک نئی نسل کو نئے ماحول میں نئے ادب آداب کے ساتھ, یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس ہمیں اس کی what nonsense. رکھو کوٹا ان یوٹیوب, کوٹا رکھو انلمیٹڈ ہے, یاد یونیورسٹیوں میں ماں باپ کا پیسہ اپنا وقت فارم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس طرح کے سبجیکٹس ان کو اٹھا کے بات ہے, بہت سے وہ بچوں سوشل سائنسز میں یہ جائیں گے, پیور سائنسز میں یہ جائیں گے, ان بچوں کو ہنر سکھانا ہے. تو بچے پاپ کی نسلیں نیند پاگل پروان چڑھ رہی. جو بچہ بچپن سے دیکھے گا ماں کو خودے پڑھ رہے ہیں, تھپڑ پڑھ رہے ہیں گھر میں سوائے محرومی کے ماتم کے, ہے ہی کچھ نہیں, وہ انسان بنے گا. وہ انسان جیسا دکھائی تو شاید بے آدمی جیسا تو نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب اس ملک کے پاس کوئی صورت دوسری ہے ہی نہیں سوائے اس کے ایک ایسا انوائرمنٹ تخلیق کرو, سارے اپنے پروٹوکول تو تدین و آرائش تو پلانا تو غیر ملکی غیر ضروری اسٹوپڈ دورے بند. ایک نئی نسل 20-22 سال لگیں انسان کے بچے پہلے پیدا کرو, آبادی پہ کنٹرول, دیز آر دا بیسک ایشوز. لیکن ان کے ساتھ مطلب یورپی نہیں. 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے, ایک آخری بات آپ سن لو, UNDP کی رپورٹ. پاکستان 4 سال پہلے 24 کروڑ لیٹر جعلی خطرناک انسانی صحت کے لیے دودھ بنتا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دودھ, یہ گندگی عادت, یہ کروڑوں لیٹر دودھ کون پیا؟ میں کہ لوگ. اچھا ان میں بچے بھی ہیں بچیاں نہیں. کل شادیاں بھی نارملی اپنے ہی ملتے جلتے اس میں ہوتی ہیں, تو دولے کے چوہے نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا, ریٹارڈیڈ ہوں گے بچے. آپ اس کا کسی کو ہوش نہیں, سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. وہی اب سے بچپن میں بھٹو کے لیے میں یہ تاکہ میں نے ساری زندگی بھٹو پہ نہیں لگا, اور میرا تعلق ہے تو کمفرٹیبل فیملی لال پور میں ہمارے بہت سو بھی گاڑیاں دی, گاڑی کا تصور ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, میرا کوئی لینا دینا نہیں کہتے, جیڑا بھائی وہ بھی کھائے, روٹی کپڑا مکان. یہ مجھے فیسنیٹ ایز اے چائلڈ, ایز اے ٹین ایج,
یہ گفتگو تو بہت لمبی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور یہ میری گزارش بھی ہوگی کہ میں صرف آج ہی کی گفتگو نہیں، آپ کے ساتھ ابھی کبھار You can listen آپ to my life, being a part of my past, a part of my family. اب جب آپ کا طریقہ ہے I'm always a follow it. یہی میں نے بتانا تھا لوگوں کو کہ یہ ایک حسن نثار جو میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں، جن کے لفظوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سخت ہیں یا کچھ لوگوں کو برے بھی لگتے ہوں، ناپسندیدہ بھی ہوتے ہوں، لیکن میرے جیسے لوگ جن کا ان کے ساتھ اشروں کا تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک اتنی مشفق شخصیت، اتنی مہربان شخصیت ہے یہ شخص جس کو حسن نثار ہم کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ تھیں حسن بھائی جو شاید ہم روز نہیں سنتے، شاید سننی چاہیے ہمیں، اور میرا آج کل یہی ہے، اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ باتیں یا وہ چیزیں جو ہم عام طور پر انٹرویو میں نہیں کرتے، مثلا ہم کہاں پیدا ہوئے، آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی، آپ نے کیا کیا، ان سے ہٹ کے کچھ بات کرنی جائے۔ تو اب میں آپ کو فرام ٹائم ٹو ٹائم زحمت تو دیتی رہوں گی، کیونکہ ایک پروگرام کرنا ہے آپ کی شاعری کے اوپر۔ کسی دن آپ نے اپنی شاعری نکال کے رکھنی ہے، اور میں آپ کے بھیجوں گی کہ آپ نے کسی نماز صاحب کو ریکارڈ۔ آپ کو سلامت کرو تعالیٰ. تو یہ تھا پروگرام بیونڈ ود بہجت جو آج آپ نے سنا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ غالباً اس میں وہ تمام باتیں ہم نے کی جو عام طور پر لوگ نہ تو کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو میری خوش قسمتی کہ آج حسن نثار نے ہمارے ساتھ بات کی، ہر موضوع پر بہت تفصیل سے بات ہوئی، اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ہم حسن نثار سے بات کرتے رہیں گے، اور اب اگلا پروگرام ان کے ساتھ جو کریں گے ان کی شاعری پہ بات کریں گے۔ تو اس پروگرام کو شیئر بھی کیجیے گا، اس اپنے کامنٹس میں ہمیں لکھیے گا بھی، کچھ اور سوال اگر چاہتے ہیں کہ ہم حسن نثار سے پوچھیں تو وہ بھی بتائیے گا، اور اس پروگرام کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بیض جیلانی کو پروگرام سے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اور حسن نثار صاحب کا بے انتہا شکریہ، ان کے وقت کا بھی۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔